बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर जट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाजरीन, पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, एशिया खुर्दनोश की कीमतें दिन ब दिन आसमानों को छू रही हैं। महंगाई के इस दौर में पाकिस्तानी अवाम शदीद परेशान है। सियासी पार्टियां, सियासी जमातें भी बाहर निकल आई हैं, जलसे जुलूस, धरने, एहतजाज हो रहे हैं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन लाहौर पे। यहाँ पर पाकिस्तान जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने ट्रेन मार्च एहतजाज के हवाले से रैली निकाली हुई है, जो वो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों से होती हुई आज लाहौर पहुंची है। यहाँ पर उनके जो कारकुनान हैं काफ़ी तादाद में उनके साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। यहाँ पर रेलवे स्टेशन में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है, पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनके हवाले से इनका क्या कहना है। और नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, अभी हम सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि महंगाई के बारे में इनका क्या कहना है। जी साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप लॉन्ग मार्च के साथ जी बिल्कुल जा रहे हैं जी। कहाँ जा रहे हैं? हम अगला लाएअमल बताएंगे। यहाँ से हम लोग पिंडी जा रहे हैं सिराजुल हक साहब के साथ, महंगाई के ख़िलाफ़, सूदी मईशत के ख़िलाफ़ और IMF की ग़ुलामी से जान छुड़ाने के लिए। कितनी तादाद में लोग हैं इस वक्त लगभग? आप इस वक्त हर स्टेशन के ऊपर हज़ारों लोग इस्तकबाल कर रहे हैं और यहाँ से लोग जा रहे हैं सैकड़ों की तादाद में और हज़ारों की तादाद में हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। तो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएंगे ये जो मार्च हो रहा है किस लिए हो रहा है? महंगाई के? ये बिल्कुल महंगाई के ख़िलाफ़ है और IMF के सामने जो हुकूमत लेट गई है उस हुकूमत के ख़िलाफ़ है। पेट्रोल की कीमतें आप सब जानते हैं, एक आम आदमी के लिए नागुज़ीर हो चुका है। पेट्रोल तो नागुज़ीर है और वो जितनी महंगा होता जा रहा है उसके अंदर लोग महंगाई से परेशान है और एक आदमी जो अपने घर का खर्च जो है वो चलाता था वो डबल हो चुका हुआ है। तो उस महंगाई के ख़िलाफ़ हम लोग निकले हैं। आप समझते हैं कि ये कामयाब होगा आपका मार्च और हुकूमत जो है वो गिर जाएगी आपके इस अमल की वजह से, या जो महंगाई का बहरान इस वक्त महंगाई का जो सर चढ़ कर बोल रहा है वो ये सारी चीज़ें गिर जाएंगी नीचे, महंगाई कंट्रोल में आएगी इस मार्च से? जी हमारा तो मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और रावलपिंडी जाके अमीर जमात अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे, तो वो जो भी हुक्म करेंगे तो इसके ऊपर इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे। आगाज़ हो चुका है बहरहाल तहरीक का। ये रावलपिंडी आखिरी स्टॉप? जी रावलपिंडी इस ट्रेन मार्च का आखिरी स्टॉप है, मगर इसके आगे जो तहरीक चलेगी उसका आगाज़ होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर ट्रेन मार्च के जो शुरका हैं सिराजुल हक साहब के साथ जमात इस्लामी में, ये बड़ी तादाद में यहाँ पर ट्रेन मार्च जो है अब लाहौर से होती हुई ये रावलपिंडी की तरफ जा रही है। और इनका यही कहना था कि रावलपिंडी पे जाके जो हमारे अमीर हैं वो इसके जो अगला लाएअमल है उसके बारे में बताएंगे। जी कैसे हैं? तो मार्च के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल। कहाँ पे आखिरी स्टॉप? रावलपिंडी। रावलपिंडी में? रावलपिंडी में क्या कोई अगला लाएअमल क्या होगा इसका, कोई है आपके? अगला लाएअमल यही है कि जो 4 बैंकों ने पिटीशन दायर की है, अभी बैंक UBL MCB, उसके बारे में कोई लाएअमल हम बनाएंगे कि उन्होंने सूद के हक़ में बयान दिए हैं। जब तक हम सूद यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि सूद अल्लाह उसके रसूल से जंग है। जब तक हम अल्लाह के रसूल से जंग करते रहेंगे नाउज़ुबिल्लाह, तो हम खुशहाली कहाँ से आएगी? आप समझते हैं कि ये जो मार्च है इस मार्च का आप कामयाब हो जाएगा और ये जो महंगाई का तूफ़ान है ये टल जाएगा? हमारी जो पाकिस्तानी अवाम पर जो इस वक्त ये जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, पेट्रोल, एशिया खुर्दनोश की कीमतें, बिजली, आटा, घी, चीनी, हर चीज़ में आपको पता है कि रेट आसमानों को छूने लगे हैं। तो क्या समझते हैं ये जो महंगाई कंट्रोल आ जाएगी? देखें, ये जो रहीमिया खां से मार्च शुरू हुआ था उसका मतलब ये था कि लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए और ये बताया जाए कि ये जो PDM थी या PTI थी, सबका एक ही मकसद है। तब तक ये कामयाब नहीं होंगे जब तक हम IMF से जान छुड़ाएंगे और ये अल्लाह की तरफ से हम पे अज़ाब रहेगा। कल जिस तरह सिराजुल हक साहब ने एक पेशकश की है कि बिलावल हाउस जाती उमदा के घर बनी का ये बेचें और ये भी अपना घर बेचते हैं, तो जो भी पहले ये पहल कर रहे हैं ताकि वो भी पहल करें और ये जो मसला है IMF का ये यहाँ से जान छुड़ाएँ और अपने पाँव पे पाकिस्तान खड़ा हो। कोई आइडिया बता सकते हैं कितने शुरका हैं जो आपके मौजूद हैं इस वक्त मार्च के? ये ट्रेन के अंदर कोई 300 साढ़े 300 लोग हैं। जहाँ जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर ज़ाहिरी बात आपका इस्तकबाल भी किया जाता है, वहाँ पर आवाम भी जो है समुंदर की तरह मंडलाती हुई नज़र आती है।
تو دیکھ رہے ہیں کہ پنڈی میں جو ہے وہاں پر کوئی اگلا لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا یا وہاں پر سٹاپ کر دیا جائے گا مارچ؟ جی بالکل لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. وہاں پہ ویس ارزم صاحب ہیں, جے یوتھ کے شمالی کے صدر ہیں, پھر جماعت اسلامی شمالی کے صدر ہیں. وہاں پہ ایک ریلی نہیں بلکہ ایک جلسہ ہوگا, اس میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول میں آ جائے گی؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب تک یہ IMF سے جان نہیں چھڑائیں گے نا, یہ IMF بجٹ تھا ٹوٹلی, تو جب تک یہ IMF اپنی شرائط پورا نہیں کریں گے نا تو ہم اس جنگ سے نکل نہیں سکیں گے. اب یہ جو مرغی مہنگی ہوئی ہے, اب 450 روپے کلو مرغی ہے. اب ہمارا مائنڈ سیٹ اتنا پکا ہو چکا ہے کہ جب 350 آتی ہے ہم کہتے ہیں سستی ہو گئی ہے جا کے لے آئیں. ایک غریب آدمی کے لیے گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا. لیکن موجودہ حکومت تو کہتی ہے جی ہم جو ہیں وہ تو خادم اعلیٰ, خادم پنجاب, خادم پاکستان ہیں, لیکن وہ اس وقت مہنگائی کو نہیں کنٹرول کر سکے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت چلا بھی جاتی, کوئی اور حکومت آتی ہے تو وہ یہ کنٹرول کر سکے گی معاملات سارے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک IMF سے ہم جان نہیں چھڑائیں گے نا, مقصد IMF ہی ہے. سود سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے جنگل سے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ پہلے بھی 98 میں آیا تھا کہ قادو تازو ملک سے مادو, تبھی لوگوں نے پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا. تو جب تک یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی تب تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. الیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا ابھی کوئی بہت لمبا عرصہ ہے؟ یہ جی اپنی ضد بازی میں اگلے تک لے کے جائیں گے, اگلے سال تک, لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نومبر تک الیکشن شاید شروع ہو جائے. کیا آپ کے مارچ میں یہ بھی مطالبات ہیں کہ آپ لوگ انتخابات جلدی کروانے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں, یہاں کہ صرف مہنگائی کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ یہ سب مہنگائی اور سودی نظام کے آ رہی تھی بات ہو رہی ہے. جس طرح سینیٹر مشتاق صاحب کہتے ہیں نا, پنگا کیوں لیتا تھی جب سنبھال نہیں سکتے تھی, تو ہم پنگا لیتا ہے سنبھالو. چلیں جی, بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بھائی. کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا بھائی جان, ابھی یہ ٹرین مارچ ہوا ہے جماعت اسلامی کا, یہاں پہ آپ نے دیکھا امیر ان کے بھی جماعت اسلامی سراج الحق صاحب آئے ہوئے تھے. جی بالکل. وہ راول پنڈی کی طرف گئے ہیں, اگلا لائحہ عمل بھی وہاں پہ بتائیں گے. تو سمجھتے ہیں یہ مہنگائی کے خلاف صحیح انہوں نے جو ہے ٹرین مارچ کا اعلان کیا ہے, احتجاج کر رہے ہیں تاکہ جو ہے ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے؟ بھئی میرے خیال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ مہنگائی مارچ وغیرہ یہ ساری سیاست ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ سیاست یہاں پہ ہو کیا رہا ہے نا, تو یہ ساری چیزیں فضول میں ہیں. اب تک ہم نے جو پچھلے 2-3 ماہ میں ہم نے دیکھا ہے, تو مجھے فضول ساری چیزیں فضول لگتی ہیں. حتیٰ کہ یہ الیکشن ہوتا ہے یا جتنے بھی ہے, اب ہم آپ سے تقریباً کوئی 1 سال ہمیں پہلے پتہ چلتا تھا کہ یہ شاید کوئی الیکشن واقعی میں جینون ہوتا ہے, الیکشن ہوتا ہے. اب صرف یہ برائے نام سے صرف عوام کو دکھانے کے لیے الیکشن ہوتا ہے. یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ کس کی گورنمنٹ ہونی ہے, کس کو گورنمنٹ دینی ہے, کون اپوزیشن میں ہوگا. کچھ بھی ہونے والا. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. میں تو سیدھا نام لوں گا, ہماری اسٹیبلشمنٹ. اچھا, آپ کو کیسے پتہ؟ بھئی میں پاکستان کو اور انٹرنیشنل لیول کو نا اچھے طریقے سے اسٹڈی کرتا رہتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے. 100% شیور ہے مجھے کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کس کی بنانی ہے. یہ مطلب یہ اچانک سے نہیں ہوتا کہ یعنی کہ گورنمنٹ کسی اور کی بن گئی نا, یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ہاں جی, یہ ہو سکتا ہے پاسبل, جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب سارے جو MNA MPA بنتے ہیں نا, اس میں ہر جگہ پہ انوالومنٹ نہ ہوتی ہو, لیکن یعنی تقریباً 50-55 سیٹیں پلس مائنس کر کے نا کسی کو جتانا ہو, کسی کو اپوزیشن بٹھانا ہو, یہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کے مطابق یہاں پر جو ہے نا وہ باریاں دی جاتی ہیں, اب آپ کی باری ہے, نیکسٹ آپ کی باری ہے, تو ابھی آپ یہ باری لمبی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اننگز چھوٹی ہے کوئی؟ یہ اننگ تو ظاہر ہے 5 سال پورے ہوں گے تو نیکسٹ الیکشن ہوگا. میرے خیال میں 5 سال پورے ہونے کے بعد یہ الیکشن ہوگا, اور یہ آنے والا بوس ڈیسائیڈ کرے گا کہ باری کس کو دینی ہے. وہ تو خان صاحب تو PTI آپ کو پتہ ہے حکومت, وہ تو بالکل احتجاج بھی کر رہی ہے, جلسے جلوس بھی کر رہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہونے چاہیے, اور وہ ان کو بڑے پر امید ہیں کہ ٹائملی الیکشن ہوں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ٹائملی الیکشن ہوں گے؟ نہیں, الیکشن ٹائملی ہو جائیں گے, میں اس چیز کو مان لیتا ہوں کہ یعنی 5 سال پورے ہوں گے اسمبلی کے تو الیکشن ہو جائیں گے. لیکن الیکشن کون جیتے گا یہ آنے والا بوس ڈیسائیڈ کرے گا. بوس چینج ہو جانا ہے نا, بوس ڈیسائیڈ کرے گا کبھی کس کا کون جیتے گا, کون پارلیمنٹ میں بیٹھے گا, کون نہیں بیٹھے گا. ملکی مہنگائی ہے, اس سے مطمئن ہے؟ مہنگائی آپ دیکھیں کہ بھئی اگر ہم مطلب جو چیزیں ہم ایکشن ابھی لیٹسٹ ایکشن آپ نے جو کیے ہیں نا, آپ نے صرف
وہ ایکشن کیا ہے جس کا امپیکٹ عوام پہ پڑتا ہے. آپ نے وہ ایکشن نہیں کیا. اب دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی ملٹری ہے, ٹاپ لیڈرشپ دیکھ لیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور حتیٰ کہ بیوروکریسی ہے, ان کے جو خرچے ہیں نا اس پہ اوپر کچھ بھی نہیں کیا, 1% بھی ڈاؤن نہیں کیا. وہ ویسے کے ویسے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ایک ڈسٹرکٹ میں کتنے مطلب بیوروکریٹ کتنے ہوتے ہیں نا. آپ پھر ڈسٹرکٹ دیکھ لیں, پنجاب دیکھ لیں, پورا پنجاب دیکھ لیں نا, لیکن اربوں روپے وہاں پہ خرچ ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ 50% کو کر دیتے. جیسے آپ نے اب یہ میری سیلری اگر آج سے 1 سال پہلے مطلب یا 3-4 سال پہلے میری سیلری اگر 50,000 روپے تھی نا, وہ میری آدھی سے آدھی ہو گئی ہے. میری سیلری بیسیکلی آدھی ہو گئی ہے نا. ایسی ہے نا کہ مہنگائی کے حساب سے. تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ویسے سیلری پیشہ جو لوگ ہیں, تنخواہ دار ہیں, ان کے لیے تو اس حکومت نے کوئی ریلیف بھی دیا ہے. آپ نے سنا ہوگا بجٹ میں وہ سیلری بھی بڑھائی گئی ہیں ان کی. دراصل سیلری جو بڑھائی گئی ہے نا, وہ صرف ایک یعنی گورنمنٹ ملازمین کی بڑھائی گئی ہیں. ایسی ہے نا. آپ کیسے پابند کریں گے جو پرائیویٹ ملازمین ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرے خیال میں کچھ زیادہ کچھ 20% ملازمین ہوں گے جو یعنی گورنمنٹ کے ہیں نا. باقی تقریباً کوئی ملازمین ہیں ٹوٹل نا 80% وہ تو پرائیویٹ ہوں گے. پرائیویٹ کی آپ کیسی سیلری بڑھائیں گے؟ ان کو پابند کریں گے. جتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کو پابند کریں گے؟ نہیں کریں گے. اب جیسے 10% انہوں نے سپر ٹیکس لگا دیا ہے. اب ظاہر ہے اب ہمیں یہ توقع تھی کہ یہ جو 10% ٹیکس لگایا نا, یہ اگر نہ لگاتے تھوڑا ویٹ کر لیتے نا, تو ہمیں امید تھی کہ جو نیکسٹ مطلب سیلریاں بڑھتی ہے تو تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے نا. لیکن اب اوپر ٹیکس میں تو وہ تنخواہ دار طبقے کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. سپر ٹیکس میں نہیں. دیکھیں اب اگر کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی کسی بھی فیکٹری کی آپ مطلب اس پہ ٹیکس لگائیں گے نا, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے کاسٹ کٹنگ کرنی ہے. کاسٹ کٹنگ میں کیا آئے گا؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ بھئی اپنی جو یعنی ان کی پروڈکشن کاسٹ ہے نا اس کو ڈکریز کرنا ہے. پروڈکشن کاسٹ میں یہ سیلری طبقہ بھی ساتھ میں رگڑا جاتا ہے نا. تو آپ کے پاس کوئی تجویز ہے ایسی جو حکومت کو دینا چاہیں کہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے؟ دیکھیں ابھی لیٹسٹ افغانستان کے پچھلے واقعات میں آپ دیکھیں نا, میں حیران ہوتا ہوں کہ افغانستان کا ایک گورنر ہے نا, کسی بھی صوبے کا گورنر ہے نا, وہ فٹ پاتھ پہ نیچے بیٹھ کے نا, وہ کہیں پہ بھی اگر کھانا کھا رہا ہوتا ہے نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اور ہمارے تو آپ کسی کو جا کے مطلب یعنی اپروچ کر کے کوئی بندہ سلام جا کے نہیں کر سکتا ہے نا. ہمارا کسی یعنی کوئی گورنر ہو یعنی اس تک اپروچ تو دور کی بات, جا کے دور سے سلام نہیں کر سکتا مطلب عام آدمی نا. تو جب تک آپ یعنی یہ صرف ایسے ہی ہے, یہاں سے انگریز چلے گئے اور اس کے بعد ہمارے اوپر نا یہ اشرافیہ ساری بٹھا کے چلے گئے نا. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ غیر مسلم تھے اور یہ مسلم ہے, اس سے اور کوئی چینج نہیں ہے. یعنی کہ پاکستان آپ کے کہنے کے مطابق یہ کہنا ہے کہ آج ہم ابھی تک غلامی میں ہی ہیں. حقیقت یہی ہے. حقیقت یہی ہے. صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں, کچھ لوگ نہیں مانتے. سچ یہی ہے کہ ہم غلامی میں ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیم غلامی میں ہیں یا آپ مطلب فل غلامی میں ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یا تو آپ غلامی میں ہیں یا آپ نہیں ہیں, یا آپ آزاد ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں؟ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال, ہم آزاد نہیں ہیں. اچھا, کوئی مہنگائی کے حوالے سے حکومت کو کچھ کہنا چاہیں کہ جناب کوئی کنٹرول کیا جائے؟ غریب عوام بیچاری پس کر رہ گئی ہے, 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان. دیکھیں مہنگائی کے لیے اگر دیکھا جائے تو یعنی گورنمنٹ کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی مہنگائی کو کنٹرول کرنا نا. بھئی آپ ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے خرچے تو کم کریں نا. آپ یہ دیکھیں ہمارے ٹوٹل وزیر کتنے ہوتے ہیں؟ 90+ ہوں گے. اب ایم پی کتنے ہیں؟ اراؤنڈ تقریباً کوئی سوشل مطلب سارے پروونس والے ملا کے نا تو تقریباً 1000 ہوں گے. آپ ہر ایک کا خرچہ آپ دیکھ لیں. بھائی تھوڑے کر لو, تعداد کم کر لو, ہلکے بڑے کر لو, تعداد کم کر لو ان کی نا. اور وزیر ہم نے 96 وزیر, بھئی 95 وزیر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بھئی ایک چائنا ایک ملک ہے ہم سے تقریباً کوئی 10 گنا بڑا ملک ہے, اور ان کے وزیر اگر 14 وزیر ہیں. بھئی ہماری اتنی کی مطلب ہے کہ ہمارے پاس اتنا کوئی پیسہ آ رہا ہے کہ ہم اتنے 96 وزیر رکھے ہوئے ہیں. صرف یہ یعنی اب یہ دیکھیں ایک مخلوط گورنمنٹ بنائی, یہ کہ مخلوط گورنمنٹ مکس ساری پارٹیاں 11-12 پارٹیاں مل کے گورنمنٹ بن گئی. ٹھیک ہے, اب ان کو یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ اس طرح کی جب بھی گورنمنٹ بنتی ہے نا, ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ رہے, یہ پارٹی ہمارے ساتھ رہے, ان کو بھی 2-4 وزارتیں دے دو.
ظاہر ہے وزیر پھر وزارتیں نہیں بھی دے سکتے ہیں نا. کبھی اگر کسی کا ایم این اے نہیں بھی ہے, مجھے پتہ چلا کہ یار آپ نا مشیر رکھ لو نا, کیونکہ اس کے لیے کسی ایم این اے کے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی سینیٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو مشیر رکھ لو, کیونکہ پیسے تو اس کو آپ نے کچھ کھلانا ہی ہے نا, بس یہی کچھ ہے. جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے نا, ہمارا ملک ایسے ہی ڈاؤن ہوتا رہے گا, اور آئے دن ہم اپنے روپے کی ویلیو ڈیکریز کرتے رہیں گے, اور پیسے چھاپ کے ہم جو انٹرنل قرضے ہیں وہ اتارتے رہیں گے, یہی ہوتا رہے گا. جی بالکل ناظرین, آپ نے سنا یہ نوجوان پاکستانی ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ حکومت کے بس میں نہیں ہے. جو آئی ایم ایف ہے وہ اب پاکستانی عوام کو بھی پتہ چل گیا ہوا ہے کہ جو پاکستان ہے اس وقت بالکل مقروض ہوا ہے آئی ایم ایف کا, اور جو وہ شرائط ان کے سامنے رکھتے ہیں ان کو کرنا پڑتی ہے. اور باقی رہی حکومتوں کی بات, تو بالکل آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ الیکشن ہے وہ ہونے جا رہے ہیں, دیکھنا ہے وہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. سیاسی پارٹیاں, سیاسی جماعتیں وہ باہر بھی نکلی ہوئی ہیں, احتجاج بھی کر رہی ہیں, دھرنے بھی کر رہی ہیں, جلسے جلوس بھی کر رہی ہیں مہنگائی کے خلاف. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر پاتی ہے کہ نہیں. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں لاہور آفس سے آ رہا ہوں, ابھی اسلام آباد جا رہا ہوں. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں مشینری کمپنی میں ہوں. اچھا مشینری میں. تو کیسے جا رہے ہیں آپ کی جاب یا بزنس وغیرہ جو کرتے ہیں؟ صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے, بہتر ہے. تو جو ملکی حالات چل رہے ہیں اس وقت مہنگائی کے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ افیکٹ تو پڑ رہا ہے تھوڑا اکنامی کے اوپر, انفلیشن ریشو بھی تھوڑا ہائی ہو رہا ہے. تو ابھی آگے مزید پیٹرول کی پرائسز کو کہہ رہے ہیں, لیٹس سی. تو یہ جو پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا, عوام تو بڑی باہر جو ہے وہ ورکرا رہی ہے جناب, سمجھ نہیں آ رہی. بیچارے بائک والے, کار والے, گاڑی والے, ٹرانسپورٹ والے, ہر بندہ پریشان ہے. تو کیا بنے گا؟ سننے میں آ رہا ہے مزید بھی کوئی انکریزنگ ہو رہی ہے پیٹرول. 50 روپیز پر لیٹر اگین کوئی جو ہے وہ پیٹرول پرائسز انکریز کرنے کا ہے. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کوئی آپ کے پاس تجویز ہے ایسی کہ حکومت کو دی جائے جس سے مہنگائی کنٹرول ہو سکے؟ تجویز کیا دے سکتے ہیں آپ, تجویز تو کچھ بھی دیں, انہوں نے تو اپنے ہی جو ان کو مل رہا ہے آگے سے, اسی کو جو رسپونڈ مل رہا ہے اسی کے اکارڈنگلی کام کر رہے ہیں. یہ حکومت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون, آپ سمجھتے ہیں یہ تو پہلے بھی حکومت کر کے جا چکی ہے, بڑے ایکسپیرینس بندے ہیں یہ سارے, جو تجربہ کار ہیں, بزنس مین بھی ہیں, تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو کسی اچھی سمت پہ لے آئیں گے, یا کہ یہ جیسے دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی کی طرف, تو مزید ہمارا جو ملک ہے وہ ڈوبتا جائے گا؟ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ یہ کہ لاسٹ ٹائم جو ان کی حکومت آئی تھی تو اس میں کافی انڈسٹریلسٹ کو کافی فائدہ ہوا تھا, ٹیکسٹائل سیکٹر بھی کافی گرو کیا تھا. تو پاسبلٹی ہے کہ دیکھیں فیوچر میں ان کے لیے بھی کچھ ہو, بٹ انیشیل کنڈیشن اکنامی بہت ڈاؤن ہے, تو قرضے کے معاملات بھی بہت زیادہ آؤٹ ہو گئے. تو آئی ایم ایف کے جو آپ کو پتہ ہے قرضے ہم پہ ہیں, ہمارا جو پاکستانی بچہ ہے وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت. تو اس کا کیا حل ہے, کیسے حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں نہ تو اب آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں, اپنا گیس کے مسائل بڑھ گئے ہوئے ہیں, پانی کے مسائل بن گئے ہوئے ہیں, اس طرح سے مہنگائی ہے, ایشیا ہڈ نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہوا اتنا. تو کیسے کوئی حل ہے اس کا, یا کوئی ایسا یہ جو اپوزیشن ہے یا حکومتی جو ارکان ہے ہمارے اس وقت موجودہ حکومت میں ہیں, ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے اس کا حل نکالیں, بجائے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے ٹونٹ کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی سلوشن ایک ایسا نکالے جو عوام کے حق میں بہتر ہو, کہ عوام کو ریلیف ملا جائے, سبسڈی دیں جیسے کہ اس سے پہلے گورنمنٹ دے رہی تھی. تو امید ہی کر سکتے ہیں اچھے کی, باقی دعا گو ہے اللہ پاک جو ہے وہ اس مشکل حالات سے ملک کو نکالے. کوئی میسیج دینا چاہیں گے حکومت کو یا عوام کو؟ میسیج یہی ہے کہ پیٹرول کی پرائسز کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, اور جو ایک متوسط طبقہ ہے اس کے لیے اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈراسٹیکلی ڈاؤن ہو گیا, ان کے لیے بہت مشکلات ہو گئی ہیں اپنی سروائیول کرنا. تو یہی ان سے التجا ہے کہ تھوڑا سا کنسیڈر کریں اس چیز کو. تو ایک عام آدمی جو سیلریڈ پرسن ہے, ہیلپر طبقہ, یہ جو 20-22-25 ہزار والے, ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہو گئی ہیں, کیونکہ خرد و نوش اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تھوڑا سا. جی بالکل ناظرین, آپ نے سنا ہمارے ساتھ شہری موجود تھے, پاکستانی معزز شہرین کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ بالکل آسمان کو چھو رہی ہے,
تو मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि कोई सब्सिडी दें पेट्रोल पे, एशिया खुर्दनोश की कीमतों में। अब देखें गरीब जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी जो है परेशान है, कारोबार में परेशान है, ऊपर से पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं, तो लोड शेडिंग के मसाइल हैं। तो इस पे शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का क्या करते हैं आप? मैं तो पढ़ता हूँ अभी। स्टूडेंट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही चल रहे हैं ज़िंदगी के मामला? तो पहले के बनिस्बत तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। बहुत सी मुश्किलात हैं। क्या मुश्किलात हैं भाई, आप बताएं हमें। पहले से मुश्किलात ये है कि पहले से अगर हमें घर से जो है मिसाल के तौर पर 10,000 आते थे तो अब उसके बनिस्बत 5-6 हज़ार आते, क्योंकि घरों के अखराजात बढ़ गए। 10,000 मंथली आते थे आपको? वैसे मंथली तो 6-7 हज़ार आते थे, लेकिन आजकल जो है ना 2-3 हज़ार आ जाते। उसमें गुजारा हो जाता है? तो बस गुजारा होता है या नहीं, लेकिन मुश्किल से फिर करना ही पड़ता है। बहुत मुश्किलात है, बहुत मुश्किल हो गया बहुत मुश्किल। महंगाई की वजह से। तो महंगाई की वजह से लाजमी बात है, क्योंकि उन्होंने चीज़ें महंगी लेनी होती है, तनख्वाह 30-40 हज़ार होती है, तो पहले अगर उनको चीज़ें 10-15 हज़ार की पड़ती है, वो चीज़ें उनको 25 हज़ार तक पड़ती है। आप स्टूडेंट हैं, आपको ये नॉलेज है कि महंगाई क्यों होती है? ये तो लाजमी बात है, महंगाई तो सारा जो है ना निज़ाम, इनका जो निज़ाम है, निज़ाम तो ठीक है बहरहाल, लेकिन निज़ाम इन्होंने जिनसे इन्होंने निज़ाम लिया है वो निज़ाम उन्होंने इनके लिए नहीं, IMF है उसका नाम। IMF नाम है। क्योंकि जो भी बात करते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि IMF ने इजाज़त दी है, IMF ने इजाज़त नहीं दी। ठीक है, तो IMF के उस पे आपने चलना ही है, तो फिर उनके हवाले। जाहिर है जब एक बंदा आपको कर्ज देगा वो सूद तो लेगा, ठीक है ना। IMF वर्ल्ड बैंक एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको कर्ज देता है किसी भी मुल्क को, तो वो इसका इन्वेस्ट भी लेता है। तो ये वो है कि जो हम पाकिस्तानी इस वक्त कर्ज में डूबे हुए हैं। हर पाकिस्तानी हमारा बच्चा जो है ना वो भी इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है। तो इसी वजह से महंगाई जो है वो ज़्यादा होती है, पेट्रोल बढ़ता है, कीमतें बढ़ती हैं, एशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती हैं। अब इसमें आप बताएं कि हुकूमत को कोई तजवीज़ आपके ज़हन में, स्टूडेंट हैं आप, स्टूडेंट का ज़हन बहुत अच्छा होता है, स्टडी करते हैं आप आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों में से हैं, तो कोई तजवीज़ देना चाहेंगे? देखो, हर निज़ाम के लिए कोई ना कोई मुतबादिल रास्ता ज़रूर होता है। अगर हमें IMF से कर्ज़ लेना पड़ता है और उसके ऊपर हम सूद देते हैं, तो ठीक है, हमें कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए था कि हम कर्ज़ ले लेते और उसके ऊपर हमें सूद नहीं लेना चाहिए। कैसे होगा रास्ता इख्तियार? उन्हें तो पैसा देना पड़ेगा, वो कहाँ से देंगे? तो फिर हमें अपने दोस्त ममालिक से लेनी चाहिए थी। लेकिन दोस्त ममालिक भी ना दें, वो कहें जी ये तो पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं, तो इनके साथ हम क्या चलें, फिर क्या बनेगा? तो दोस्त ममालिक भी न दे, IMF से भी इसी तरह हाल है, तो फिर तो सारी गलतियां हमारी है ना। दोस्त ममालिक हमें क्यों न दे? कोई वजह होगी ना, कोई वजह होगी कि दोस्त ममालिक। आपने कभी किसी दोस्त से उधार लिया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। तो जब उधार लेते हो आप उसे देते नहीं हो, वो दोबारा आपको उधार देते हैं? तो मैं जिससे लेता हूँ पहले उनको एतमाद में लेता हूँ और उनको तसल्ली देता हूँ और उनको ये भी बताता हूँ कि फ़ला वक़्त तक अगर नहीं दिया तो आपने नाराज़ नहीं होना। पहली बात कन्फर्म करके फिर ही लेता हूँ। अगर हालात ऐसे हो जाएं आप ना दे सकें, हालात ऐसे हो जाए न दे सकूँ तो मैं ऐसे दोस्त और दोस्त ढूंढेंगे जो आपको कर्ज दे। नहीं, फिर वही दोस्त जो है ना वो कुछ कर लेते, क्योंकि ऐसे ही दोस्त से लेते। अगर ये ऐसे ही दोस्त से कर्जे लेते तो फिर ऐसा ना हो। तो ये महंगाई का जो असर है, महंगाई का ये जो तूफ़ान आया हुआ है हमारे मुल्क में, आटा, घी, चीनी, दालें, पेट्रोल, लोड शेडिंग, ये सब का जो असर है वो गरीब तबके को ही होता है या अमीर तबके को भी होता है? आप स्टूडेंट हो, आप यहाँ पर रहाइश भी ली होगी आपने, रेंटल हो गए, रेंट देते होगे, तो आप कैसे मैनेज करते हो ये सारी चीज़ें? आप ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को कि महंगाई की जो क्या पोजीशन है इस वक्त। बात ये है कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख या 1.5 लाख भी है ना, आजकल उसका गुजारा भी हो नामुमकिन हो गया है। बाकी उससे ऊपर का तबका जो है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है, तो वो पहले की बनिस्बत जो है वो तो ख़र्चा शायद कम ही करता होगा, क्योंकि अब हालात ही कुछ ऐसे है
لیکن ان کو بھی مشکلات نظر آئیں گے، کیونکہ پہلے اگر وہ 3-4 اے سی لگاتے تھے بالفرض، اب وہ 1-2 اے سی لگائیں گے تو ان کو مشکلات لگیں گے. ہمیں تو مشکلات نہیں لگیں گے لیکن ان کو ضرور مشکلات لگیں گے. بالفرض اگر کوئی آج کل ٹرین کے مثال کے طور پر اس ٹرین میں کام کرتا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آج وہی ٹرین میں ہی کام کرتا ہے لیکن اس کو پنکھے کا وہ ہوا بھی نصیب نہیں ہے تو اس کے لیے مشکلات ہے. لیکن جن کو پنکھے کی ہوا پہلی نصیب تھی اب اس کو بھی پنکھے کی ہوا بھی نصیب نہیں. مشکلات ہر کسی کے لیے بنا ہوا ہے. کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ تو میسج تو میں یہی دینا چاہوں گا کہ حکمران جو ہے وہ اپنے نظام جو ہے وہ تبدیل کر لیں، نظام میں تبدیلی لائے. جب تک نظام میں تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک جو ہے ہماری جان نہیں چھوٹے گی اس آئی ایم ایف سے. کیونکہ آئی ایم ایف کا وہ پہلا سوچ اور فکر یہی تھا کہ کسی ملک کو اپنا غلام بنانے کے لیے، اور نظام ہم نے انہی کا بنایا ہوا ہے. اگر ہم ان کا نظام جو ہے وہ رد کر لیں، موجود ہے کہ آئی ایم ایف جیسے ادارے ہم جیسے لوگوں میں ہونا چاہیے تھے. اس جیسے بڑے بڑے ادارے ہم بھی بنا سکتے لیکن ہمارے نوجوانوں کی استعداد کو ضائع کرتا جا رہا ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب پاکستان بھی دوسرے ممالک کو قرض دے گا انشاءاللہ. وہ وقت تو آئے گا لیکن یہ اپنے نوجوانوں کو تو وقت دینا. ان کی سوچ اور فکر ضائع ہو رہی ہے. آج ہم اپنے نوجوانوں کو پھر ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا جو ہمارے لیے ایک ہیرا تھا، ایک نمونہ تھا. کتنے سال اس کو ہم نے وہ قید کر کے رکھا تھا. کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایٹم بم سے بجلی بھی بنا کے دے سکتا ہوں. بنا کے دے دیا؟ نہیں بنا دیا. کسی نے بنانے دیا ہی نہیں. جو بنا کے دے سکتے کام ہی نہیں لیتے کیونکہ ہمارے اوپر سے جو ہے ہمارے اوپر زور ہے. پھر کیا کریں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ خیر ہی کرے، بس یہی کر سکتے. جی بالکل ناظرین، آپ نے یہ نوجوان اسٹوڈنٹ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ موجود تھا، بڑی اچھی گفتگو کی. ان کا بھی یہی کہنا تھا جو مہنگائی کا جن ہے وہ بالکل بوتل سے باہر نکل آیا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے آئی ایم ایف کے ہم مقروض ہیں یہاں پر، اور ہر پاکستانی بچہ جو ہے اس وقت وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے. پاکستان میں جو مہنگائی کا عالم ہے وہ اس حد تک ہے کہ جو غریب شخص ہے وہ بیچارہ 2 وقت کی روٹی کے لیے قاصر ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیں، ابھی اور بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا اس مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک الحمدللہ. اللہ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا جہاں زیب وسیم ہے. جہاں زیب بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی میں آیا ہوں جاب کے سلسلے میں. مجھے 15 ڈیز ہو گئے لاہور میں. کہاں سے آئے ہو؟ سر میں ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین سے. منڈی بہاولدین سے. تو یہاں پر کیا کوئی ایجوکیشن حاصل؟ نہیں سر، ایجوکیشن میں نے میٹرک کے امتحان دے دیے ہیں. ویکنسیز اوپن ہوئی تھی پیکس مال میں نا، تو جاب کے سلسلے میں آیا ہوں. میٹرک ہے؟ سر میٹرک ہے. اچھا، تو کیا آگے پڑھنا نہیں چاہ رہے؟ نہیں سر، پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن حالات کچھ ایسے ہیں ابھی فی الحال کہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ جاب بھی کر لیں، کیونکہ اس ٹائم جو نظام ہوا نا تو وہ گھر کا بندہ نظام ہی چلا لے تو وہی بہتر ہے فی الحال. تو با کیا کرتے ہیں آپ کے؟ میرے والد صاحب ویسے تو باہر ہوتے ہیں، ابھی واپس آ گئے ہیں. تو نظام یعنی کہ مشکل ہوا ہے؟ بہت زیادہ مشکل ہوا ہے غریب آدمی کے لیے. چلے ہمارے بابا جنی تو باہر رہنا، چلے ابھی مشکل نہیں ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، بہت زیادہ. مہنگائی کی وجہ سے پریشان؟ مہنگائی کی وجہ سے سر جی جو بھی حکومت آئے گی، میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کوئی بھی پارٹی اٹھا لیں، ٹھیک ہے. یہ کہتے انہوں نے کر دیا، انہوں نے کر دیا. مجھے یہ بتائیے کہ جو غریب بندہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا صرف قصور یہ ہے کہ اس نے صرف ووٹ کاسٹ کیا ہے. اگر وہ ووٹ نہ کاسٹ کرتا تو پھر بہتر تھا. میں تو کہتا ہوں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں نیکسٹ ٹائم ان کا حال یہ ہے کہ کسی کو ووٹ نہ دے. ووٹ ہوتا ہے احساس کا. جب انہوں نے ہمارا سر احساس ہی نہیں کرنا تو ہمیں ووٹ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ بتا دیں مجھے، ٹھیک ہے. اب آئی ایم ایف کہتے ہیں وعدے کی، یہ میں کہتا ہوں شرائط مان لیے، چلے شرائط ہے ان کی، سود ہے. سر جی یہ اپنی جو عیش و عرائش ہے یہ چھوڑ دیں. اے سی سے نکلے نا. ایک غریب بندہ بائٹ سے نکلتا ہے وہ جاب کے لیے. میں جی 15 دن ہو گیا میں ذلیل ہو رہا ہوں، اور جن کو میں نے ووٹ دیا مجھے ایک بندے نے آگے نہیں پوچھا ہاں بھی ٹھیک ہے خیریت سے ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ بھی، ایک ایم پی ہے، ایک ایم این اے، کوئی بھی بیٹھ کے روڈ پہ غریب بندے کی زندگی کو بس 2 منٹ کے لیے فیل کرے، پھر ان کو عقل ٹھکانے آئے گی، ٹھیک ہے. اس ٹائم جو حکمران بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کر دیا. سر جی ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ جب غریب آدمی کو آٹا سستا ملے گا، چینی سستی ملے گی، گھی سستا ملے گا، گھر کے نظام سیدھے ہوں گے، پاکستان پھر خوشحال ہوگا. ایسے کیسے خوشحال ہوگا؟ انہوں نے کر دیا. سر جی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. میں 15 دن ہو گیا آ رہا ہوں.
किसी के पास जाता हूँ, कहते हैं सिफारिश किसकी दें? जिनको वोट कास्ट किए वो हमें पूछते नहीं हैं, सिफारिश किसकी दें मुझे बताएं। जॉब के लिए सिफारिश मांग। जी सर जी, सिफारिश दे दें जी, राइफल्स बता दें, आपका गारंटेड। सर एक गरीब बंदा वो अगर किराया लगा के आता है उसको जॉब, तो हालात ये हैं कि जो जॉब कर रहे हैं उनको निकाल रहे हैं, सिस्टम ही नहीं चल रहा। सिस्टम कैसे चले? महंगाई कितनी हो गई है, आटा दे के कहाँ चला गया। नहीं, अब तो हुकूमत जो आई है वो तो खादम आला पंजाब रह चुके हैं, अब वो खादम आला पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म है, वो तो बड़ा ख्याल करते हैं अपनी आवाम का। तो आप नहीं समझते कि वो ख्याल करेंगे अब आपका? सर मैंने ना पिछले साल ना ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैंने वोट कास्ट किया है और शुरू से उसी को कर रहा हूँ, लेकिन अभी सोच लिया कि अभी किसी भी पार्टी को नहीं कास्ट करना। इनके पास हल है, हल तब होगा जब ये अपनी जो खुशी वाली ज़िंदगी ना ये जीनी छोड़ दें, गरीब बंदे को फील करें। ये अपनी जो एसी वाली ज़िंदगी है ना इससे गुजरें, ज़रा गरीब बंदे की देखें। मज़दूर सर क्या करता है, सारा दिन इतनी मजदूरी करता है ना, और उसको मिलता क्या है? 800 रुपये। सर 800 रुपये उसको मिल रहा है, 1200 मिल रहा है। मुझे ये बताएं 600 रुपये का आयल है, या फिर वो आयल बना ले या फिर हंडिया पका ले, काम वो एक ही कर सकता है। अब सिस्टम ये हुआ है। एजुकेशन के देखें हालात बिल्कुल डाउन है। मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ, यकीन करें वहाँ पे BSc ICOM लोग, पढ़े लिखे लोग धिक्के खा रहे हैं सिर्फ इन लोगों की वजह से। एजुकेशन की इतने पैसे लगा के एजुकेशन हासिल करते हैं हम लोग और इसकी अहमियत ही नहीं है पाकिस्तान में। क्या मांगते हैं? सिफारिश किस चीज़ की? हमने तालीम नहीं हासिल की, हमने किस लिए की है? कि हमें तालीम की हमारी अहमियत दी जाए, रूल्स के साथ फॉलो करें, लेकिन वो कहते हैं सिफारिश दें। सिफारिश ना हो क्या करे गरीब आदमी, मुझे बता दें। तो अगर नहीं सिफारिश हो पाती फिर आप वापस चले जाओ? सर जी फिर हल तो यही है कि फिर ये है कि जो हमारे जो ख्वाब है ना, जो पाकिस्तान को रोशन करने के लिए, फिर मेरा दिल ये है कि हम पहले घर रोशन कर लें, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि हंडिया तो पकानी है। मेरी माशाल्लाह 3 सिस्टर हैं, जिसकी 6 सिस्टर हैं, उनकी शादियां करनी है, सब खर्ची हैं, ठीक है, वो बड़ा निज़ाम है हमारे। मैं हुकूमत से इस टाइम जो हुकूमत है, मैं हाथ बांध कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनसे सिर्फ ये इल्तिजा है कि जो गरीब बंदा जॉब के लिए धक्के खा रहा है, जो गरीब आदमी जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, आके मीडिया में ना बोलें ये हो गया वो हो गया, वो नहीं, सिर्फ मीडिया में बैठ के सामने आके ना गरीब बंदे के साथ ज़िंदगी वो थोड़ा सा ना 2 मिनट के लिए वो फील करें वो ज़िंदगी कैसी है। एसी वाली ज़िंदगी छोड़ दें। और इतने एहसासमंद हैं हमारे सर, वोट का मतलब है एहसास। हम एहसास के लिए हमारा एहसास करेंगे। क्या एहसास कर रहे हैं मुझे बताएं आप? आटा देख लें, चीनी देख लें, बिजली आ ही नहीं रही, बिजली ही नहीं आ रही। मेन चीज़, इतवार की छुट्टी डाल दी इन्होंने। अब इतवार की छुट्टी तो तब डालें जब तो हमारा मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है जी, फिर तो इतवार की छुट्टी सर ठीक है ना, फिर तो ठीक है। अब इतवार की छुट्टी है जी, अब इतवार का जिनको होता है वो तो बिजली को सेविंग करने के लिए है कि बिजली का लोड कम हो सके, उस वजह से इन्होंने ये अमल किया। तो क्या ये अमल ठीक नहीं हुआ आपके ख्याल? सर जी मैं तो कहता हूँ बिजली का लोड ख़त्म करते हैं, इंसान का लोड ये ख़त्म कर देंगे मेरे लिहाजे से। क्योंकि जो इतवार होती है ना, संडे होता है, फूड स्पॉट में रश होता है, ये तो ओपन है, लेकिन शॉपिंग मॉलों में रश होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। संडे की छुट्टी ने बहुत ज़्यादा गलत किया, बहुत ज़्यादा। बाकी मैं सर से ये रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी हुकूमत है ना, जो भी आए आवाम का सोचे। सब यही कहते हैं वोट से पहले हम आवाम का सोचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते ये। और मैं ये कहता हूँ कि एकदम आवाम एक जगह पे खड़ी हो, स्टैंड ले ले, वोट देने ही नहीं है। ज़ाती आयरा का वोट देना चाहिए मैं कहता हूँ, लेकिन इनके हालात ये हैं कि इनको वोट ना दिया जाए। इनको वोट ना, जब वोट ना दिएंगे तब हमारे पास आएंगे, तब हम पूछेंगे कि आटा इतना हमने किलो लिया था तो आप तब कहाँ थे? अब वोट लेने के लिए मुंह उठा के आ गए, क्यों आए हैं वजह? सर जी मैं खुद मैं कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख़ानदानी वोट हम नून लीग का, लेकिन हम खुद पर पछता रहे हैं। एक लीडर था, लीडर है भी अच्छा, ठीक है, और हम मानते कप्तान साहब को, ठीक है, लेकिन हम वोट उसको कास्ट करते हैं नून लीग को। मसला ये है कि हमारे इस पाकिस्तान में जो अच्छा इंसान है उसको तो रहने देते ही नहीं है ना ये लोग। ये कब से सियासत कर रहे हैं, कितने अरसा हो गया है, लेकिन अगर ये भी नहीं हल कर सकते ना, चुप करके घर चले जाएं। मसला हो सकता है सर जी हल, मसला कोई बंदा कहे ना मसला नहीं, मसला हो सकता है हल, सिर्फ ये जो गरीब बंदे वाली ज़िंदगी है ना वो भली गुजारें। अब वक्त वो आ गया, एसी से निकलें, गर्मी फील करें जो इस टाइम बंदा फील कर रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारा नौजवान था, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आने वाले पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल है। ये स्टूडेंट है, अभी इसने मैट्रिक क्लियर किया है, अभी इसने स्टडी हासिल करनी है, बहुत से ख्वाब हैं सुखाने इसमें। इसकी बहनें हैं, ये बहनों का भाई है, सरबराह है घर का, तो माँ का ये सितारा है। लेकिन ये बेचारा इतना इस वक्त डिसहार्ड है जॉब की वजह से। आपने गुफ्तगू सुनी इसकी, इसका यही कहना था कि बहावलपुर से मैं आया हूँ यहाँ पर
اور نوکری کی تلاش میں یہاں جہاں بھی جاتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ آگے سفارش کا تانا مل جاتا ہے، جی سفارش لے کے آئیں، سفارش ہوگی تو نوکری دیں گے، مہنگائی سے ستایا ہوا ہے۔ تو یہاں تک دل برداشتہ ہو کر اس اسٹوڈنٹ لڑکے کا کہنا تھا کہ ہم نے جو انتخابات میں ہر انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے ووٹ کاسٹ کرنا، اس نے اس سے بھی دل برداشتہ ہو کر کہہ دیا کہ جناب ہم کسی پارٹی کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، جبکہ ملک میں اتنے بدترین حالات پیدا ہوئے ہیں، مہنگائی کے، لوڈ شیڈنگ کے، ضرورت اشیاء کی جو ہماری چیزیں ہیں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان پریشان ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے یہ ووٹ اور یہ سیاسی پارٹیاں کچھ نہیں ہیں۔ یہاں تک جاتے جاتے انہوں نے میسج دیا کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ ہماری جگہ پر آ کے دیکھیں، ایک غریب انسان کے گھر میں جا کے دیکھیں کہ جو ایک ہی گھر کا وارث ہے، 6 7 افراد ہیں جس کو پالنا ہے، اس کے لیے کتنی سٹرگل، کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس میں 1000 روپیہ جب دیہاڑی ملتی ہے، رات کو گھر جاتے ہیں تو 600 روپے کا تو خالی آئل آ جاتا ہے، اور 400 روپے میں کیسے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جو ہماری عوام ہے اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں ہے مہنگائی کے اس دور میں، تو ہمارے ساتھ ہی رہے، مزید ہم آگے آپ کی بات کرواتے ہیں کہ لوگ مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اچھا بھائی، یہ جو بھی حالات چل رہے ہیں پاکستان میں مہنگائی کے، حکومت نون لیگ کی آ چکی ہے، خادم اعلیٰ پاکستان، خادم اعلیٰ پنجاب دونوں اس وقت موجود ہیں، تو پھر بھی مہنگائی ہے ملک میں، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی امیدیں ہیں حکومت سے؟ حکومت سے جو امیدیں تھیں نا، اس سے انہوں نے بڑھ کے کیا۔ ہمیں یہ امید تھی کہ وہ تھوڑی سی مہنگائی کریں گا، مہنگائی کرنے کے بعد کنٹرول کریں گا، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ مہنگائی کرتے کرتے ایسا لیول اپ کر دیں گے کہ ہمارا بیڑا غرق ہی ہو جائے گا، ہماری عوام کا اس طرح ستیہ ناش کریں گے۔ دیکھیں پٹرول ایک دم سے کہاں پہ چلا گیا، اب پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، وہ پٹرول کو دیکھا جائے ہماری ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی لائن میں ہیں، ٹھیک ہے، جب کسی ایک چیز کو چھیڑیں گے تو باقی ساری چیزیں ہلیں گی، چاہے وہ آٹا، چاہے وہ گھی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، ان سب کو مد نظر رکھا جائے اور دیکھا جائے نا، تو ہماری جو پاکستان کی عوام ہے نا، جو غریب طبقہ، جو مڈل کلاس طبقہ، ان کا بیڑا غرق ہوا، جبکہ امیروں کا کچھ نہیں ہوا۔ یہ اب انہوں نے ریسنٹلی جو امیروں پہ ٹیکس لگایا، اس ٹیکس سے کیا بتانا، کیا بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں 2 طبقے رہتے ہیں، ایک غریب ہے ایک امیر، یعنی کہ پاکستان میں ہر کسی کا جو لیول ہے وہ ایک برابر نہیں ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ اسی طرح جیسے ایک آفیسرز ہوتا ہے، ایک مڈل کلاس آفیسر ہوتا ہے، ایک چیف ہوتا ہے، ایک بالکل جو کلاس 4 کا طبقہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا انہوں نے پاکستانی عوام میں بھی یہ لیول کر دیا گیا؟ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی سب سے پہلے اگر ٹیکس جو لگانا ہے نا، اس کا ایک لیول رکھیں۔ یہ کیا ہو گیا کہ امیروں پہ ٹیکس لگا دیا، سپر ٹیکس لگا دیا؟ کیا امیر لوگ پاکستان کے وہ جو انہوں نے پاکستان کو خریدا ہوا ہے، جو غریب طبقہ ہے اس کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا ہماری ملک میں یہ آئندہ بڑھتا جائے گا اس طرح سارا کچھ؟ تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے پی ایم صاحب سے، سی ایم صاحب سے، کہ یہ ذرا اس کو بھی سوچیں اور مہنگائی کی طرف بھی ذرا توجہ دے۔ غریب آدمی جو مر رہا ہے، آپ ایک 25,000 ایک جو ملازم کی تنخواہ کر رہے ہیں، اس سے کیا گزارا ہوگا؟ اگر 6 بندوں کو خاندان میڈیسن کو دیکھا جائے، ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ ابھی ہوئی ہے لیکن نوٹیفکیشن ہو گیا۔ نوٹیفکیشن سے مراد یہی ہے کہ اب انشاءاللہ ہو جائے گی، بہت جلد ہوتی جائے گی، لیکن ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اگر ابھی 25,000 کر رہے ہیں نا، 25,000 سے 30,000 کریں، جس طرح آپ نے مہنگائی کی ہے نا، اسی طرح سیلری بھی اسی طرح کریں ان لوگوں کے لیے جو ملازم ہیں۔ رات کو سوئیں، صبح اٹھے، پتہ چلے جی سیلری بڑھ گئی، ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں پٹرول بڑھ گیا۔ کائنڈلی یہ اس پہ بھی غور کریں۔ جی اچھا، پی ٹی آئی حکومت جو ہے، خان صاحب ہے، وہ آج کل جو آپ کو پتہ ہے جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، کچھ ضمنی الیکشن بھی ہیں، اور دوسرا وہ چاہ رہے ہیں کہ جو جنرل الیکشن ہے جلد سے جلد ہوں، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں ان کو، کیا یہ چاہے گی کہ فوری جنرل الیکشن ہو جائیں؟ نہیں، یہ حکومت نہیں چاہے گی، یہ صرف اور صرف ایک سازش کے تحت آئے ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن یہ ساری سازش ہو رہی ہے، ہر بندہ اپنے فائدے کے لیے آ رہا ہے۔ پاکستان کے حق میں کون آیا؟ پچھلے دیکھا جائے اب تک کون پاکستان کے حق میں آیا؟ کوئی ایک ایسا وزیر اعظم مجھے بتا دیں کہ جو پچھلے 30 سالوں میں یا 3 صدیوں میں کوئی 5 سال حکومت کر کے گیا، چاہے وہ نون لیگ کا، پیپل پارٹی کا، کوئی ایک بتا دیں۔ خدا رہا، یہ ہمارے ان کی بستی نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی بستی ہے کہ کوئی بھی ایک پرائم منسٹر جو ہے نا، وہ بھی ایک مدت پوری کر ہی نہیں سکا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جی آپ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتے
ہمیں تو یہی ہے جو بھائی نے کہا ہے وہ سچی باتیں کہی ہیں، بس اس نے کوئی غلط نہیں کہا. جیسے ہی ہم رات کو سوتے ہیں صبح اٹھا تو پیٹرول مہنگا ہوا ہوتا ہے. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو باقی چیزوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. گھی دیکھیں اس ٹائم 540 روپے کلو مل رہا ہے. کون کھاتا ہے؟ 700 روپے جس بندے کی دیہاری ہوگی وہ کیا کرے گا؟ وہ 540 کا گھی لے کے جائے گا یا اپنے گھر کا کرایہ بھرے گا، بجلی کا بل بھرے گا، بچوں کو پڑھائے گا، کیا کرے گا وہ؟ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں جب مہنگائی ہوتی ہے تو بڑے لالی پاپ بھی آتے ہیں آنے والی جماعتوں، جو نئی آنے والی جماعتیں ہوتی ہیں، جی ہم آئیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، پیٹرول یہاں پر آ جائے گا، مہنگائی یہاں پر آ جائے گی. کیا آپ دیکھتے ہیں یہ حکومت مسلم لیگ نون کی، ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خادم اعلیٰ پنجاب بھی رہے ہیں، ان کا بیٹے ہیں اب وہ خادم اعلیٰ پنجاب ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اعتماد بحال کر پائیں گے دوبارہ؟ پہلے بھی انہوں نے بڑی دیر تک پاکستان میں جو حکومت کی ہے، یہ تجربہ کار سیاستدان ہے اور یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، یہ بزنس مین بھی ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ کیسے بزنس کرنا اور کیسے حکومت چلانی ہے. تو پھر بھی اس کے باوجود ہماری عوام اتنی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. کیا وجہ ہے یہ بالکل کوشش تو پوری کر رہے ہیں اپنے اعتماد پہ آنے کی، لیکن یہ آ نہیں سکیں گے. اب جو ریلیف دیتے رہے ہیں پہلے وہ اب دیں گے تو یہ کچھ بنے گا ان کا ریلیف. آپ سمجھتے ہیں جو گھی ہے اس وقت 600 روپے ہے، کیا وہ 200-300 ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا. یہ 400 یا 500 سے کم ہوگا ہی نہیں. اب 400-500 بھی ہو جائے تو بھائی جان بڑی بات. جو آپ 200-300 کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل بھی نہیں ہوگا. اب 200-300 بڑھے گا، 200-300 بڑھ سکتا ہے. 200-300 بڑھے گا. جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ بھی سننے میں قیمتیں تھوڑی سی کم ہوں گی. پیٹرول کی قیمتیں تھوڑی سی کم ہوں گی بھی تو سننے میں آ رہا ہے. یہ پہلے بڑھے گا. 250 روپے کا اس نے ایگریڈ کیا ہوا تھا، لیکن اب یہ کم ہوگا انشاءاللہ تعالی. پہلے بڑھے گا پھر بعد میں کم ہوگا. امید تو یہی ہے کہ کم ہو تاکہ غریب عوام کو بھی بہت سہولت مل جائے. آنے جانے کے لیے بہت مشکلات پیش ہوتی ہے، کرائے بہت بڑھ گئے ہیں ٹرینوں کے، بسوں کے، تو بہت مشکلات پیش ہیں. غریب طبقہ اس کو نہیں. کوئی خاص میسیج دینا چاہیں گے؟ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. حکومت کو کوئی تجویز دینا چاہیں گے کہ آپ اس طرح سے کریں تو مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے یا غریب عوام کو یہ ریلیف مل سکتا ہے؟ کوئی سبسڈی دیں یا اس طرح سے جو کچھ بھی آپ کا میسیج. یہی کہنا چاہیں گے جو افسروں کو سہولتیں ملی ہوئی ہیں یہ ختم کی جائیں اور جو غریب عوام ہے ان کو تھوڑی سی ریلیف دی جائے. میں کوئی میسیج نہیں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میسیج ان کو دیتے ہیں، رائے اس سے دی جاتی ہے جسے کچھ پتہ نہ ہو، اور جو آلریڈی جو اتنے سمجھدار ہونے کے باوجود اگر اب بھی ہم ہی انہیں تجویز کریں کوئی رائے تو وہ میں کہتا ہوں کہ انہیں چھوڑ دینا چاہیے. وہ رائے نہیں ہوتی، بیسیکلی وہ بیڑا گرہ کی ہوگا. وہ کیا ان کے پاس وہ بڑے وہ تجربہ کار بندے نہیں بیٹھے ہوئے، فائنانس منسٹر نہیں بیٹھے ہوئے، وہ اپنا معیشت کو کیا نہیں جانتے؟ وہ کیا یہ نہیں جانتے کہ ہم کس طرح اسٹریٹجی اپنائیں گے اور کس طرح کریں گے؟ میں صرف انہیں یہ میسیج کنوے لازمی کروں گا، وہ میرا حق مند ہے ایز اے پاکستانی عوام یا پاکستانی شہری ہونے کے ناطے یہ کروں گا کہ کائنڈلی آپ جو بات کرتے ہیں نا اس پہ عمل کریں، باتوں تک محدود نہ کریں، چاہے وہ مشکل فیصلے ہیں چاہے وہ آسان فیصلے ہیں، لیکن جو آپ بات کریں اس پہ عمل کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس پہ عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں. لیکن اگر مجھے دیکھا جائے تو میں نیکسٹ جو ہے نا ووٹ ان کو کبھی نہیں دوں گا. میں کسی آزاد امیدوار کو ووٹ دے دوں گا، لیکن ان جو سیاسی پارٹی ہیں میں انہیں کبھی ووٹ نہیں دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی نیا بندہ آئے، وہ آ کے ملک کو سنبھالے. کیا کریں گے یہ لوگ؟ آج یہ ان کا اتحاد ہے، ایک کی بات مانی جاتی ہے دوسرے کی نہیں مانی جاتی. جب وہ ایک دوسرے کی باتوں پہ چلتے رہے گے، جس کا فائدہ ہوگا اس کی بات مان لیں گے، اس پارٹی کا فائدہ ہو جائے گا. دوسرے کے ان کا اپنا کیا عمل ہے؟ ان کے کیا اپنے فیصلے ہیں؟ کوئی فیصلہ نہیں ہے. یہ سارا جو ہے نا ایسا کہہ لو کہ وہ بس ڈمی وزیر اعظم ہے، ڈمی پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ وفاق کے ہیں چاہے وہ صوبے کے ہیں، سارے ڈمی ہیں اس وقت. کوئی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر رہا. میری ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے فیصلے جو ہے نا وہ لے کے آئیں، کسی کی بات پہ عمل نہ کریں، خود ججمنٹ کریں. آپ کا اتنا تجربہ ہے، خود آئیں آگے، اور تاکہ ان فیصلوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو بھی پتہ چلے کہ چیلنجز ہے کیا. اوکے جی. جی بالکل ناظرین، آپ نے یہاں پر دیکھا عوام کا کیا رد عمل تھا مہنگائی کی وجہ سے، بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. یہاں پر عوام کا یہی کہنا تھا کہ جو پاکستانی عوام ہے اس وقت شدید جو غم و غصے کے عالم میں ہیں. انہوں نے حکومت کو تجاویز بھی پیش کی ہیں کہ اگر ایسے کیا جائے تو مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے. IMF کے بارے میں بھی کہا. یہاں پر آپ نے ٹرین مارچ کا جو احتجاج تھا جماعت اسلامی کی جانب سے، سراج الحق صاحب کی جانب سے، اس میں جو شرکا موجود تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے تو ہم جو احتجاج کی شکل میں جو ہے وہ بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کی طرف دیکھے، مہنگائی کو کنٹرول کرے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا یہ جو مارچ ہے یہ راولپنڈی جا رہا ہے، وہاں پر جا کر ہمارے جو امیر ہے
वो इसका जो अगला लाहे अमल के बारे में बताएंगे। तो नाजरीन, बिल्कुल पाकिस्तान में जो महंगाई का इस वक्त शदीद तूफ़ान आया हुआ है, जो जिन है महंगाई का वो बोतल से बिल्कुल बाहर निकल चुका है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई नज़रसानी करें, कुछ सब्सिडी दें एशिया खुर्दनोश की कीमतों में। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए जो है वो परेशान है, तो इन सारी चीज़ों का हुकूमत को चाहिए वो देखे। तो नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान उमैर जट को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।